आदाब, मैं हूं पारुष और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सूडान जो है वो आजकल खबरों में है और आज हम भी उसी मौजू पे बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट है क्या। पहली बात तो ये सर कि हमें बताइए सूडान की हिस्ट्री क्या है, इसकी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। गुड, शुक्रिया पारोश। सूडान अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है और इसके हमसाया ममालिक में मिस्र, कतर, इथियोपिया और इसके ईस्ट में सऊदी अरब कुछ फासले पे, और ये 1956 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। और बैन ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान में जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया था, सूडान में वो मुस्लिम क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके गए। और तमाम ऐसे ममालिक जो एक तवील अरसा गैर मुल्की हुक्मरानी में रहे हैं, चूँकि बरतानिया ने कब्ज़ा किया था सूडान पे 1899 में, कोई 57 बरस। और उससे पहले ये जो सूडान का खित्ता है ये उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो इसकी जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो वीक रही है। इसमें कुछ अफ्रीकन याद लोग हैं जिनका आबाई पेशा जो है वो गल्लाबानी है, शेफर्ड्स हैं। इसमें अरबियन नस्ल हैं, उनका काश्तकारी की तरफ रुझान है। और ये जो मुल्क है सूडान का, आबादी 4.5 करोड़ है तकरीबन इस वक्त। और ये कबाइल में और मजहबी एतबार से डीप फ्रेगमेंटेड मुल्क है। इस वक्त जो कुछ वहाँ हो रहा है ये 9वीं फौजी बगावत की तैयारियां हैं। गोया 8 दफ़ा इस मुल्क में फौजी बगावत हो चुकी है, कामयाब हो चुकी है 8 दफ़ा। बीच में खाना जंगी हुई है, अफ्रीकन और अरब में इत्तेजाद हुआ है डारफोर का। इसमें जो है वो 1983 में जाफर नमैरी उस वक्त होते थे, जो शायद आपको याद हो, ये ज़रा तंज़िया कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी पैदाइश से पहले की बात है। 74 में जब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जाफर नमैरी साहब तशरीफ़ लाए थे, वो भी फ़ौजी थे। तो उन्होंने ही 1983 में यहाँ इस्लामिक कवानीन जो है वो नाफिज किए थे, जिसके नतीजे में क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हुई। आधा मुल्क जो है वो टुंडा हो गया, समझते, हाथ काट दिए। और औरतों पे पाबंदियाँ, जीन पहनने पे 2 साल कैद थी। जीन्स पहनने में 2 साल कैद। तो इस तरह की बातें रही हैं। ये एक गैर मुस्तहकम मुल्क है जिसके पास मादरी वसाइल बहुत हैं, यानी तेल और सोना। तो आर्सेनिक जिसे हम नीला तोता कहते हैं, वो केमिकल उसमें बहुत कीमती है, चूँकि वो आर्सेनिक और मरकरी पारा यहाँ पे पाया जाता है, जो गोल्ड को, सोने को प्योरीफाई करने में मदद देता है। तो कुल मिला के कोई 12 से 14 अरब डॉलर की बरामदात हैं कुल एक्सपोर्ट्स। तो ये मुल्क जो है ये आमाजगाह है इलाकाई और बैरूनी कुव्वतों की, जो और मुल्क के अंदर सियासी
روایت کمزور ہے. وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ سیاسی طور پہ بہت باشعور ہیں. خاص طور پہ جو 2011 آنورڈ عرب سپرنگ آئی، پھر جو 2019 میں جب عمر البشیر صاحب سے کچھ 30 برس کے بعد، یعنی وہ آ گئے تھے 1989 میں اور 2019 تک تشریف فرما رہے 30 برس. تو انہیں جن مظاہروں کی مدد سے، جس تحریک کی مدد سے نکالا گیا، تو اس میں عورتوں نے بہت بھرپور حصہ لیا. سو لائک اینی ادر کنٹری آف دا ورلڈ، سوڈان ٹو از ناٹ inherently backward. No, نہ وہاں کے لوگ صلاحیت میں کم ہیں. انفارچونیٹلی ان کی جیوگرافی، ان کی تاریخ اور جو ان کی معیشت ہے وہ ان کے لیے ایک جسے کہنا چاہیے نا، ایک تکون ہے، ایک تسلیس ہے، ایک ٹرائنگل ہے جو وقفے سے وہاں عدم استحکام پیدا کرتی ہے. ویری انفارچونیٹ. اچھا، کہتے ہیں جو موجودہ لڑائی ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ ڈارفور والے تنازع سے ملتی جلتی ہیں، وہاں سے نکلتی ہیں. آپ اس کی وضاحت کریں ذرا، وہ کیا تنازع تھا اور اس سے کیسے ریلیٹ؟ ڈارفور کا تنازع تو بہت بعد میں آیا، 2003 میں شروع ہوا. یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا نا، شیفرڈز اور جو ایگریکلچرسٹ ہیں یہ ان کے درمیان تھا. اس سے بہت پہلے بھی یہاں پہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہاں ایسے بھی خانہ جنگی کے معاملات ہوئے. جیسے ابھی آپ نے کہا نا ڈارفور، تو اس میں کوئی 3 لاکھ تو لوگ مارے گئے، کوئی 3 ملین لوگ. اب 4.5 کروڑ کی آبادی اگر اب ہے تو تب ظاہر سے کم ہی ہوگی. تو اس میں 3 ملین لوگوں کا ڈسپلیس ہو جانا انٹرنلی یا ملک چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ بالکل بہت بڑا ہیومن ٹریجڈی تھی. اور پھر جو ساتھ میں لیبیا اور مصر ڈیسٹیبلائز ہوئے ہیں عرب سپرنگ میں، وہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا سوڈان کے لیے. چونکہ سوڈان میں جو فوج ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ریپڈ سپورٹ فورس، جو اس وقت بھی ہے، جی ہاں، محمد حمدان صاحب کے زیر سایہ لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف عبد الفتح صاحب ہے. یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے یہ عمر البشیر کی نہیں، یہ اس کی پشت پناہی کرتی رہی ہے. اور ان کے ساتھ حسن ترابی، وہ جو وہاں کا اسلامک فرنٹ ہے. تو وہاں پہ ودن مسلم کمیونٹی بھی تقسیم پائی جاتی ہے. جو جنوبی سوڈان ہے وہ تو 2011 میں الگ ہو گیا، تو وہ تو ایک طرح سے اس قصے سے الگ ہو گیا. لیکن اس کا میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کا جو بہت بڑا نقصان سوڈان کو ہوا وہ یہ کہ یہ 2/3 سے لے کے 3/4 تک اپنی آئل ریسورسز سے محروم ہو گیا. اوکے، اگر یہ آپ ساؤتھ کی ہم سیپریشن کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اس کی ریزنز کیا تھی، پھر اس کے بعد موجودہ خانہ جنگی کے جو کردار ہیں وہ اس ٹائم پہ اس چیز میں کتنے انوالو تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ ایک طویل جھگڑا تھا کرسچن اور مسلم کمیونٹی میں، اور دونوں جو کمیونٹیز ہیں وہ ان کا ایک ساتھ رہنا اس لحاظ سے بہت مشکل تھا کہ 1983 میں جو اسلامائزیشن کا پروسیس کیا گیا وہ کیسے قبول ہو سکتا تھا کرسچن کمیونٹی کو. کہ دیکھیے، ایک تو پرنسپل کوئی بھی فیتھ اور جو اس کے انجنکشنز ہوتی ہیں، جو بھی اس کے ٹینٹس ہوتے ہیں یا انجنکشنز ہوتی ہیں، وہ انفورسیبل نہیں ہوتی، وہ قابل نفاذ نہیں ہوتی، اور ان پہ تو بالکل نہیں ہوتی جو اس فیتھ کو سبسکرائب نہیں کرتے ہوں. تو یہ جھگڑا چلا ہے، اور لیکن یہ 2011 میں سیٹل ہوگا. تو جو موجودہ اس وقت کشمکش ہے وہ بنیادی طور پہ شروع ہوئی ہے جب عمر البشیر صاحب گئے ہیں. تو یہ طے پایا تھا کہ 2 برس کی ایک عبوری حکومت ہوگی، اور اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ سویلین کے سپرد کر دیا جائے گا. اب جو وہاں کی فوج ہے
وہ چاہتی ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورس کو ایبزارب کر لیا جائے وہاں کی اپنی نیشنل main آرمی army میں. میں. ٹھیک ہے. جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے وہ کہتی ہے جی نہیں ہمیں 10 برس چاہیے. ابھی ہم کھیلیں گے. جی. ایک اور اس میں ایک اہم بات کہ جو سونا وہاں پہ پایا جاتا ہے نا اس کی دریافت ہی 2012 میں ہوئی ہے اور یہ تقریباً $4.5 ارب کی سالانہ ایکسپورٹس ہیں اور یہ ریپڈ سپورٹ فورس کے قبضے میں ہے. امیر الجبل کا علاقہ ہے. تو بنیادی جھگڑا تو ریسورسز پہ قبضے کا ہے. اب اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر ضم کرتے ہیں تو وہاں جھگڑا یہ ہے کہ پھر فوج کا سربراہ کون ہوگا. عبدالفتاح صاحب ہوں گے یا حمدان صاحب ہوں گے. ایک یہ جھگڑا ہے. لیکن اس وقت تک امریکنز، رشینز، یورپین یونین وہ لا تعلق ہیں اس لیے بھی کہ یوکرین وار کی وجہ سے وہ کسی نئے بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہتا. ریسنٹلی سوڈان کا جھکاؤ قطر اور ترکی کی طرف رہا ہے. اس سے پہلے وہ بہت زیادہ انحصار سعودی عرب پہ کر رہے تھے اور سعودی عرب جو ہے وہ وہاں کی جو اسلامسٹ فورسز تھیں انہیں سپورٹ کر رہا تھا. اس وقت سعودی عرب خود ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. وہ اپنے پورے سسٹم کو اپنے پورے پیراڈائم کو ریوائز کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو ان کا اس میں حصہ نہیں ہے لیکن جو اس میں پس رہے ہیں وہ وہاں کے لوگ ہیں. سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور تباہی ظاہر خانہ جنگی ہو رہی ہے اور اب اس کو 3 ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں. پاکستان، انڈین، برٹش خاص طور سے تو وہ اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. یہ جو باہر سے اس طرح کے پروفیشنلز اور یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا تو یہ پیشہ ورانہ سروسز دینے والے لوگ ہوتے ہیں یا یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. یہ وہاں سے بزنس کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ نکلتے ہیں تو ملک کی معیشت جو ہے کمزور ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بڑے شواہد نہیں ہیں کہ وہاں پہ بیرونی مداخلت پائی جاتی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ لا تعلق ہوں گے یہ کیسے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. چاہے جتنے مرضی مسائل ادھر ادھر چل رہے ہوں وہ انوالو تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہوگا. انوالو بھی ہوتے ہیں بالواسطہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. سپورٹ بات یہ ہے کہ کوورٹلی عالمی طاقتیں جو ہے وہ کیا سپورٹ کریں گی؟ وہاں پہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو سپورٹ کریں گی، ان بیچاروں کی سپورٹ میں آئیں گی یا پھر وہ بولیں گی کہ ہماری مرضی کا فوجی گروپ جو ہے وہ لگ جائے؟ کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے پاروش کہ آپ کے کچھ سوالات جو ہے وہ آپ کی معصومیت اور سادگی پہ دلیل ہوتے ہیں. کوئی بیرونی طاقت کسی ملک میں جمہوریت نہیں لایا کرتی، اپنے مفادات کی حفاظت کیا کرتی ہے. سو ہم جیسے ملکوں کے رہنے والے اس غلط فہمی میں ہوا کرتے ہیں کہ فلاں ملک جمہوری ہماری جو ایسپیریشنز ہیں انہیں سپورٹ کرے گا. وہ ہماری ایسپیریشنز کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے مفادات کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. سو ایون یہ جو سو کالڈ اسلامک ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا مذہبی رجحانات رکھنے والے گروہ ہوتے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی کے مفاد کی دیکھ بھال ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے حماس کا اور ایران کا حزب اللہ کا اور ایران کا دیکھ لیجئے، یا یاسر عرفات صاحب کی جو فتح تھی اور رشینز کا جو لنک تھا. یہ مفادات کا کھیل ہوتا ہے. اس میں آپ نام جمہوریت کا لے لیجئے یا غیر جمہوری قوتوں کا نام لے لیجئے. بیرونی مداخلت بیرونی مفادات کے لیے ہوا کرتی ہے. لہذا لیٹس ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی ڈیموکریسی کے لیے کوئی اپنا رول پلے کرنے جا رہا ہے. Why would they stick out their neck for you? اچھا اوکے، نیور، نو ون از گوئنگ ٹو ڈو دس فار اینی ون. اچھا اب بات یہ ہے ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو سوڈان کا جو ہے یہ ڈیموکریٹک جرنی جو ہے یہ کیسا رہا ہے 1956 سے لے کے اب تک؟ ایک تو میں نے یہی عرض کر دی کہ 8 بغاوتیں تو وہاں ہو چکی ہیں. کول، لیکن ہر بار واپس آ جاتے ہیں. واپس کیا آ جاتے ہیں، ایک کو دوسرا ہٹا دیتا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ایوب خان تشریف لائے، جب وہ گئے تو یحییٰ خان کو دے گئے. یحییٰ خان کے بعد ایک چھوٹا سا انٹریگنم ہے، وقفہ ہے معمولی سا، تو ضیاء الحق آ گئے. ضیاء الحق گئے تو ضیاء الحق گئے، ملٹری انفلوئنس یا مداخلت جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوئی.
پرویز مشرف کا ہے تو پروجیکٹ عمران آ گیا، اس کا کریکٹر یعنی مرکزی کردار اس میں عمران خان کا تو نہیں ہے، پس پشت خفتوں کا ہے. تو سوڈان میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ون ملٹری ڈکٹیٹر واز ریمووڈ اور پٹ اسائڈ بائی another. کل ملا کے میں نے عرض کیا نا کہ 56 سے اب تک کل سال کتنے بنتے ہیں؟ 44 وہ ہیں اور 22 یہ ہیں، 66 برس ہیں. اس میں سے 30 برس تو ایک بندہ عمر البشیر ہی حکومت میں رہا ہے، 12 سال سے زیادہ جعفر النمیری رہا ہے. تو اب آپ ایسے ملکوں میں یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اس پودے کو، پھر اس کو آبیاری کی جاتی ہے، پھر اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کو تسلسل چاہیے ہوتا ہے، اس کو عوام میں تعلیم، سیاسی شعور اور جو مفادات ہیں معاشی ان کی ایک منصفانہ تقسیم چاہیے ہوتی ہے. پھر رواداری کا کوئی فارمولہ چاہیے، کوئی کو ایگزسٹنس کا پرامن بقائے باہمی جسے کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس، اس کا کوئی پیراڈائم ہونا چاہیے. جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ اعلان کر دیا جائے گا اور وہ آ جائے. نیشنز ہیو ٹو لرن دا ڈیموکریٹک پروسیس and then go through it. اچھا، جو سوڈان کی موجودہ حالت ہے وہ جو بھی ہے، وہ جیسی بھی ہے، اس کا افریقہ پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، الٹیمیٹ تو میرے جیسے جو رجائیت پسند یا آپٹیمسٹ ذہن رکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام تو کسی بھی ملک میں جمہوری طریقے ہی سے آئے گا. جی ابھی 2019 میں جب کوئی 30 برس حکومت کرنے کے بعد عمر البشیر صاحب کو نکالا گیا تھا تو فارمولہ یہ طے پایا تھا کہ 2 برس کی عبوری حکومت ہوگی اور ڈیموکریسی آئے گی. جی اس وقت تو عمر البشیر صاحب کا اپنے جو عزائم یا ارادے تو یہ تھے نا کہ باوجود یہ اعلان کرنے کے کہ وہ آئندہ انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں گے، 2015 میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو اس سے 1 برس پہلے انہیں اس لیے ہٹانا پڑا کہ انہوں نے پھر اعلان کر دیا تھا انتخاب میں حصہ لینے کا. تو ابھی یہ 2 برس کا جو معاملہ ہے، ابھی اس کا 1 برس گزرا ہے، یہ دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ وہ جو فارمولہ تھا ڈیموکریسی کی طرف، جمہوریت کی طرف واپسی کا، وہ ڈی ریل تو ہوگا اس سے. اور ابھی چونکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک طرف آئل کے ریزروز ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ شمال میں سونے کے ریزروز ہیں. ایک جو متحارب یا لڑنے والی قوت جو ہے اس کا تیل کے وسائل پہ قبضہ ہے اور نیشنل فوج پہ، ایک کے پاس جو ہے وہ جو ریپڈ فورسز کا سونے پہ قبضہ ہے. تو یہ مفادات کا جھگڑا ہے. ہمیں کسی شارٹ کٹ کی یا مستقبل قریب میں سٹیبلٹی کی توقع نہیں کرنی چاہیے. اگر توقع ہے تو وہ اس بات سے ہے کہ پورا جو افریقہ ہے انکلوڈنگ گلف کا جو ریجن ہے وہ بڑی معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. اور ایک بات جو 21ویں صدی میں 21st سینچری میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، پچھلی صدی آئل کی تھی نا، تو فوسل آئل اب اپنی اہمیت کھو رہا ہے. بیان ہی میں یہ عرض کروں گا کہ افریقہ میں بھی بہت سی جو آمریتیں اگر اتنا عرصہ سروائیو کرتی رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ معدنیات تھیں. بٹ وی آر ریپڈلی، بڑی تیزی سے ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ نالج بیسڈ اکانومی کی دنیا ہے، جہاں پہ یہ جو معدنیات ہیں، منرلز alone on their own وہ ضمانت نہیں دے پائیں گے کہ کوئی ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی کرے جب تک وہ اپنے ہیومن کیپٹل کو بروئے کار نہیں لاتا. اور ہیومن کیپٹل تو جمہوریت ہی میں پھل پھول
سکتا ہے. سو توقع تو ہمیں رکھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 6 مہینے میں، سال بھر میں، 2 برس میں ہو جائے گا، جب کسی ملک کی فوج کی بندوقوں کو بغاوت کی عادت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بہت سے ویزیبل اور انویزیبل انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ وہاں بھی ہے، سوڈان میں بھی. جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.